अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। बहुत कम होता है नाजरीन ऐसे कि कुछ फैसले आएँ जिस पे पूरी कौम और ख़ास तौर पे सियासी क़यादत अक्रॉस द बोर्ड खुश हो। आज पाकिस्तान में एक ऐसा ही फैसला आया है और 2016 का आखिरी दिन है, तो कहें कि खुशाइन बात भी है। आज वैसे हमने बात करनी थी पूरे साल के बारे में, जो प्रोग्राम्स होते रहे, जो इश्यूज सामने आए, लेकिन ये जो आज डेवलपमेंट हुई है ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इस हवाले से बात हम आपको मालूम है क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी के बाद जस्टिस साकिब निसार साहब उन्होंने पहला जो फैसला किया है, यानी कि द फर्स्ट डिसीजन ही टुक वाज, उन्होंने पनामा केस के हवाले से नया बेंच तश्कील दिया और ये भी उन्होंने बता दिया कि उसकी जो पहली हियरिंग है, ये भी रजिस्ट्रार की तरफ से पता चल गया कि 4 जनवरी को पहली हियरिंग होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव, और ऑब्वियसली इससे मालूम ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए चीफ जस्टिस हैं वो समझ रहे हैं इस केस की अहमियत। और उस हवाले से जो नया बेंच उन्होंने तश्कील दिया नाज़रीन, उसमें 3 जो जजेस हैं वो पहले जो बेंच था उसी से हैं। उसमें जो चीफ जस्टिस हैं खुद तो आपको मालूम है रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब जो बेंच है उसको हेड करेंगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। इस वक्त वो सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर द चीफ जस्टिस। तो अहम बेंच और अहम उसकी आप देख रहे हैं सरबराही होगी। और उसके अलावा बेंच में हैं जस्टिस इजाज़ अफजल खान साहब, ये पहले भी मौजूद थे इसमें बेंच में, और साथ हैं जस्टिस अजमत सईद साहब, ये भी मौजूद थे पहले बेंच में। और जस्टिस अजमत सईद साहब के बारे में कह दें कि नैब में उनकी तवातुर के साथ बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत उनकी तारीफ़ की जाती है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में सब जानते हैं, उनकी जो उनके फैसले रहे अहम, और उनका कहा जाता है वो कोई प्रेशर नहीं लेते। और इस बेंच के तमाम बेंच के बारे में इसी तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। और जो 2 नए जजेस हैं उसमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं और उनका कराची से उनका ताल्लुक़ है, और आसिफ सईद खोसा साहब के बाद वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये भी याद रहे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ये जो चीफ जस्टिस अब हैं साकिब निसार, उनके बाद वो बनेंगे, एंड देन जस्टिस गुलजार अहमद साहब। और जो दूसरे नए जज हैं वो हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब, ये लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और तमाम तरफ से जो इसके जो नया बेंच बना है उसके क्या क्या हमें रद्द-ए-अमल आए, सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा इसके बारे में। पनामा का जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसको खुशाइन समझते हैं, खुशामदेद कहते हैं इसको। बेंच में पूरा हमें कॉन्फिडेंस है, जो भी फैसला होगा मैं वो तस्लीम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जनवरी में काम हो जाना है, पनामा का आर या पार हो जाएगा। आर या पार की तो बात बहरहाल इमरान खान से ने कही, वो उनकी ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने जो बेंच है उसके हवाले से बहुत तारीफ़ और अक्रॉस द बोर्ड जिससे बात हुई है उनका, और शेख रशीद साहब जो बड़े एक इसमें आपको मालूम है कि इसमें वो शामिल हैं, उन्होंने भी खुशामदीद कहा है इस बेंच को। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम जाएं इसके सियासी क्या होगा इसका असर और द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, हम चाह रहे हैं कि हम पहले बात कर लें कि लीगली अब इसके क्या माने हैं। हमारे साथ वैसे तो स्टूडियो में मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी, एनालिस्ट हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम, और जाहिद हुसैन साहब हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। इजाज़ चौधरी साहब हैं, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, PTI के प्रेसिडेंट है पंजाब के। तो हमारे साथ मौजूद है नाजरीन फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस वजूद्दीन साहब। जज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जज साहब, आपने हमसे जब बात की थी पिछली मरतबा इसी प्रोग्राम में इसी इशू पे, उस वक्त आपने फरमाया था कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनको बेंच पर नहीं होना चाहिए, तो वो खुद को तो उन्होंने अपने आप को बेंच से हटाए रखा है। आप क्या कहेंगे जो नया बेंच तश्कील हुआ उसके बारे में? लेकिन मैं इसके अलावा ये भी कहता रहा हूँ कि ये मामला इतनी अहमियत का मामला है, इतना सिग्निफिकेंट मामला है कि इस केस के फैसले के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत डिपेंड करती है। इट वुड स्टैंड और फॉल विद दिस डिसीजन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक दुरुस्त बात है कि चीफ जस्टिस जो नए हैं उनके बारे में जो बातें की जाती रही हैं वो सही हों या गलत हों, उनसे हमारा वास्ता नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को इस बेंच से रिक्यूज किया है, ये तो एक अच्छी बात है।
لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کیس تھا کہ اسے پوری کورٹ کو سننا چاہیے تھا, اور یہ بات کشت میڈیا میں آتی رہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ ایفرٹ از آن کہ سپریم کورٹ کو ایپیکس کورٹ کے درجے سے ہٹا کر کے اور جو بھی انیشل فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو اس طرح کے معاملات میں جیسے یہ ہے, اس کو جو بقیہ ججز ہیں ان کے پاس اپیلیبل بنا دیا جائے, یعنی اس کو فائنلٹی اس کی ختم کر کے اس کو اپیلیبل بنا دیا جائے جی. اور اس کے لیے 25ویں ترمیم کی تیاری ہو چکی ہے. تو اس کا بھی نئے چیف جسٹس صاحب کو ادراک ہونا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ اگر تو 5 ججوں کی بینچ سے لیں گے تو اس فیصلے کی کوئی فائنلٹی نہیں ہوگی, بلکہ یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں نون لیگ اور پی پی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل 25th امینڈمنٹ غالباً لا کر کے اور سپریم کورٹ کو ایپیکس کورٹ کے درجے سے گرا کر کے ایک انفیریئر کورٹ بنا دیں, اور اس کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو جو بقیہ ججز رہ جاتے ہیں, غالباً 10 یا 11 اور جج ہے, 17 کی بینچ ہے, اس میں سے ایک تو وہاں ہے ہی نہیں, تو ان کے پاس اپیلیبل بنا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب قسم کی بینچ کی فارمیشن نہیں ہوئی ہے, اور یہ پورے کورٹ کو اس کیس کو سننا چاہیے تھا. اور اگر تو اس نوعیت کی بینچ بنے گی تو پھر دین وی آر ان فار اے لانگ ہال. اس بات کو پوری قوم کو سمجھ لینا چاہیے. جی, تو آپ کا یہ آپ کی رائے ہے کہ فل بینچ ہونا چاہیے تھا, فل کورٹ ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس وقت تو ہمارے سامنے یہی ہے, اور 25ویں ترمیم جو ہے اس پر ابھی تک شروعات ضرور ہوئی تھی, لیکن فی الوقت تو اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ بجائے آپ نے ایک پوائنٹ بڑا اہم ریز کیا جس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. جج صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک یہ کہا گیا کہ اب نیا بینچ ہے اور نیا بینچ کیس جو ہے اس کو شروع سے اس کی سماعت کرے گا, اور اعتزاز احسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو نئی سماعت ہوگی کیس کی شروع سے وہ ایک پرائم منسٹر صاحب کو تحفہ دے گئے پرانے چیف جسٹس صاحب. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہی ہونا تھا کہ ہمیشہ جب نیا بینچ بنتا ہے تو نئی شروعات ہوتی ہیں. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے, فیکٹ کیا ہے, لا کیا ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی بینچ تھی اس کو اس کیس کو ڈی پارٹ ہرڈ نہیں کرنا تھا. اس معاملے کی اتنی سنوائی ہو چکی تھی کہ جو بقیہ جج رہ گئے تھے 4 جج, وہ اس کیس کو اختتام تک پہنچا سکتے تھے. کوئی نئی بینچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تو پہلی غلطی تو اس وقت ہوئی جب اس کو ڈی پارٹ ہرڈ کیا گیا, جس کے نتیجے کے اوپر انوو ہیئرنگ ہوگی. اور ایک اور غلطی اس کے اندر جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ 4 بقیہ جج اس بینچ میں شامل نہیں ہیں. پرانی بینچ میں سے 3 ججز ہیں اور 1 نہیں ہیں. جسٹس ہانی صاحب نہیں ہیں. یقیناً ہونا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ دیز آر کوسچن جو فوراً پیدا ہوتے ہیں. انصاف کا معاملہ ایسا ہے جی کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں دینی چاہیے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ سارا کام ہی جو ہے وہ تمیز الدین خان کیس نے 1954 میں ستیہ ناش مارا, جو اب تک چل رہا ہے. جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جسٹس وجی الدین صاحب. آپ کا ناظرین کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں, ہم اب چلتے ہیں اپنے پینل کے پاس. مشرف. نسیم, میرا تو بڑا اچھا موڈ تھا. میرا بھی بہت ہی اچھا تھا. آپ کا بھی اچھا تھا. اگر ویورز کے سامنے ہم کہیں کہ شو سے پہلے ہم دونوں کافی خوش تھے. نہیں, شو میں بھی ہم نے شروعات تو یہ کی ہے کہ بڑا زبردست. لیکن جو متنازعات پیش کیے ہیں جسٹس وجی الدین نے, ان سے انکار کرنا بھی مشکل ہے. اور پھر اگر بندہ سوچنے بیٹھے تو جسٹس آصف سعید کھوسا, مجھے نہیں پتا کہ کیا بات کرنے کی اجازت ہے ٹی وی پہ اور کیا نہیں جب ججوں کا معاملہ ہو. لیکن میلارڈ اس لیے آپ بہت احتیاط سے. نہیں, احتیاط سے یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ وہ ایک بہت ہی عمدہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ
طارق کھوسا کے بارے میں تو میں کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں اتنے عمدہ اور اتنے نفیس جو ہے سول سرونٹ اور پولیس کے افسر رہ چکے ہیں, اور غالباً ایک اور ان کے بھائی جو ہے وہ ڈی ایم جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں 22ویں گریڈ میں, تو یہ بھی بڑا آسان ہے. ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں جی تو اچھا تو ریٹائر نہیں ہوئے ابھی؟ نہیں, وہ اچھا سو ریٹائر ہونے کے بعد گورنمنٹ نے انہیں بھیجا. رائٹ, سو دا پوائنٹ بینگ کہ obviously جب جو ماحول ہے, اور یہ وہ سینسزم جو شروع میں جب میں آیا تھا, جو میں نے جس کا اظہار کیا تھا, اس ماحول میں جہاں پہ واٹس ایپ کے ایک میسج بنا دینے سے ایک انسان کی پورے کریئر کو متنازع بنایا جا سکتا ہے, اس بیسس پہ کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب پرائم منسٹر تھے, یا وہ اس وقت کہاں تھے جب کوئی منسٹر کسی چیز کے منسٹر تھے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے فیئرنیس بھی یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے تو ہمیں تھوڑا سا سینیکل تو ہونا چاہیے, اور اسکیپٹسزم جو ہے وہ اہم ایک جو ہے انسٹرومنٹ ہے, ایک ذریعہ ہے ہمیں جانچنے کے لیے ہمارے پاس کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو اچھی نیت سے اور اچھی نظروں سے دیکھنا چاہیے جو نئے جسٹس چیف جسٹس آئے اور جو انہوں نے بینچ تشکیل دی ہے. باقی جو مسائل جن کا ذکر کیا جسٹس صاحب نے وہ اللہ بہتر کرے, اللہ بہتر کرے. ہاں جی زاہد, ویری کوئکلی, پھر ہمارے پاس 2 پولیٹیشین ہیں, ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں. ندیم افضل چند صاحب ہیں. زاہد, آپ نے دیکھیے سب تو بڑا ویلکم کریں, ہم نے بھی پروگرام اوپن اسی سے کیا ہے کہ سب بہت خوش ہیں, لیکن جسٹس صاحب نے کچھ پوائنٹس ریز کیے. بہت کافی ویلڈ پوائنٹس ہیں ان کے. آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے تو بہت اچھا لگا کہ فوری طور پہ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لینے کے فوراً بعد جو ہے یہ بنچ بنا دی. لیکن یہ سوال واقعی جو اہم ہے کہ جو ایک جج جو تھے اس میں جسٹس مسلم ہانی, ان کو کیوں نہیں اس بینچ میں شامل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو بھی پروسیڈنگ شروع ہوگی وہ پھر دوبارہ سے شروع ہوگی. یہ بھی ایک میں خاصا ایک لحاظ سے کویشچن ریز کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے فی الحال. لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے خیال وہ بھی کافی ویلڈ ہے کہ جو ہے یہ ایک اہم ترین کیس ہے. اس پہ اگر فل بینچ ہوتی ہے تو اس کی ایک نوعیت جو ہے بہت مختلف بن کے آتی ہے, یا یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ دنوں کی ہیئرنگ کے بعد فل بینچ بن جائے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی اکثر ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کے اس اقدام سے ایک ارجنسی ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کی, آئی ایم ناٹ شیور, ہم دیکھیں گے کوئی ہم کسی کو لے لیں لیگل ایڈوائزر, آئی ایم ناٹ شیور کہ بینچ کے ہیئرنگ کے دوران ایکسپینڈ ہو جائے. میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اسی پروسیڈنگ کے وقت کوئی ایسے سوالات اٹھیں جس میں پھر سے جو ہے ضرورت محسوس کی جائے کہ فل بینچ ترتیب دیا جائے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ جو ہے یہ بینچ خود بخود فل بینچ بنانے کی وہ سفارش کر دے گی. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک سنجیدگی سے اس چیز کو لیا گیا ہے. اس پہ دیر بھی ہو سکتی تھی, اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو ہے ڈیٹ وہ 4 جنوری سے اس کی پروسیڈنگ شروع ہوگی, میرے خیال ضرورت اس بات کی اس کی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو. کتنی جلدی جو ہے وہ اس کیس کی یہ ختم ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے ملک کے لیے, اور باقی بھی جو ہے ایک لحاظ سے جو ملکی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. کیس ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں. ناظرین, اس سے پہلے ہم پی ٹی آئی کے پاس جائیں. پی ٹی آئی تو فرنٹ فٹ پہ اس پر کھیلتی رہی, بڑا اہم ان کا رول رہا ہے. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آج جو بینچ تشکیل ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے وجہ سے کیا پاکستان کا انصاف کا نظام نواز شریف کو سزا دے گا؟ میڈیا یہ بھی دکھا دینا, اگر ہمیں انصاف نہ ملا, میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے میں خون ہے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلوں گا, میں مقابلہ کروں گا, ان کے خلاف کھڑاؤں گا. اچھا اعجاز چودھری صاحب, آپ سوال تو سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ آج بینچ کو انہوں نے بالکل ویلکم کیا اور فیصلے کو بھی, اور یہ انہوں نے ثوابی میں کہا تھا, تو یعنی کہ اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ویلکم کریں گے. جی بہت شکریہ نسیم. میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں. ہمارا ہدف اس کے اوپر یہی ہے کہ انصاف ہو, اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں واحد کیس ہے کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح قابو آ جائے.
اور یہ بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ جی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ پیناما اٹ سیلف ثبوت ہیں، وہ الزامات نہیں ہیں. اس کے باوجود سپریم کورٹ اس کے اوپر با اختیار ہے کہ وہ ساری بات آرگومنٹس کو بھی سن لے اور ثبوت بھی فراہم کر لے. ان کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. ہم بالکل پہلے تحریراً دے چکے ہیں کہ جو بھی فیصلہ بینچ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے. اور آج چیئرمین نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. ہم اعتماد کرتے ہیں. چیف جسٹس کے اوپر بھی باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں اور اس بینچ پہ بھی آپ نے خود سنوا دیا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اسے اون کیا ہے. جی. البتہ ایک سوالیہ نشان پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بہرحال کھڑا ہے. یہ تو یعنی اس سے کوئی فرد چاہے وہ لیگل فرٹینسی سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس کے سامنے ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اوورال وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے. لوگوں کو انصاف کی عمومی طور پہ توقع نہیں ہوتی ہے اور اس کیس کے اندر چونکہ 20 کروڑ لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے اس کیس کے ساتھ، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ساتھ ساتھ پبلک ایجوکیشن میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع موجود ہیں اس کے ذریعے تحریک انصاف کرتی رہے گی. اور اس کا مقصد سوائے اس کے اور کوئی کے سامنے یہ کھل کر بات آ جائے کہ پاکستان کے اندر جو بڑے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بھی کبھی گرفت میں آ سکتی ہے. ورنہ کوئی نظیر پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ لوگوں نے بے پناہ کرپشن کی، مختلف ادوار کے اندر کی، لیکن کبھی کوئی گرفت میں نہیں آیا ہے. اس لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے ہم پہلے ہی جلسوں کا اعلان کر چکے ہیں اور اس سے بھی وہی مقصد حاصل کریں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ کنٹینیوشن ہے ثوابی کے اندر جو تقریر کی گئی اس کی. ثوابی میں جو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو تھوڑا سا اس پہ اگر آپ فرما دیجئے گا. جب خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے الفاظ کے اندر اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس وجی الدین صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور آپ کے جو پینلسٹ یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ کے پاس، انہوں نے بھی اس کو یعنی سمجھا بھی ہے اور اس کی اہمیت کو بھی جانا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اعتماد میں رکھنا اور ان سے بھی یہ تقاضا کرنا کہ وہ بھی عمومی فضا میں یہ دیکھیں کہ انصاف صرف ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اور یہ جس طرح ڈیلے ہوا ہے، 9 مہینے گزرنے کو ہیں، اور یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر حکمران اسے اپنے ہیلوں بہانوں سے یعنی 1.25 ماہ سے اس کو لٹکاتے لٹکاتے آگے لے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اس لیے جو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر وہ 25ویں ترمیم نہیں ہے، 24ویں ترمیم ہے جو حکومت نے کوئی آج سے 3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے بہت زیادہ ڈسکس کرائی میڈیا کے اوپر کہ 1843 کے اندر یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کی اپیل ہو سکے، اس کی جو ہے آگے سنوائی ہو سکے. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس کیس کو الگ کر دیں اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی یعنی ایک دفعہ سنے جانے کی کوئی اپیل کی گنجائش ہو سکتی ہے تو اس کے بعد ہو، ورنہ یہ بالکل واضح ہوگا کہ آپ عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دینا نہیں چاہتے اور اس کے اوپر بھی قدغن لگانا چاہتے ہیں. جی ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. تحفظات کچھ ہیں لیکن عمومی طور پہ تمام لوگوں نے ویلکم کیا اس پہ. جی ندیم افضل چند صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے پناما کیس کے حوالے سے اب جو کورٹ میں شروع ہو جائے گی 4 کو ہیئرنگ، آپ اس سے اب سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ لوگ تو نہیں کوئی سڑک وڑک پہ آنے کا ارادہ رکھتے؟ دیکھیں ہمارا کورٹ کے معاملے تو میں تو آلریڈی چودھری اعتزاز صاحب نے اور پارٹی کے سینئر لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اس لیے نہیں بنیں گے، اس کا جواب یہ فیصلہ سننے کے آدھا جواب تو آپ کو مل گیا پچھلے بینچ کا فیصلہ سننے کے بعد.
اور آدھا جواب آپ کو اس بینچ کا فیصلہ سننے کے بعد مل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آئی. پیپلز پارٹی کیونکہ عدلیہ کے ساتھ پرانا پیار کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا، اور ہم ان کے محبوب ہیں عدلیہ کے بڑے خاص، تو اس لیے اپنے محبوب تو اگر آپ محبوب ہیں تو محبوب تو بار بار واپس جاتا ہے، اور آپ ان سے اتنی دوری کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم دوری بالکل نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم حملہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ابھی دیکھیں نا، ایک جج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی سامنے آئی. جسٹس فیض عیسیٰ کمیشن رپورٹ کے اوپر جس طرح حکومتی وزراء نے بیانات داغے، پریس کانفرنسز کی، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا موقف آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آیا اور بھرپور طریقے سے آج بھی آ رہا ہے، اور چوری اعتزاز اصل سپریم کورٹ کمیشن کے اوپر. لیکن اب یہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے اس ملک کے لیے ایک ایسا فیصلہ ہے جو دور اثرات. اچھا، تو آپ خواہشی کریں گے، دور رہ کے آپ خواہشی کریں گے. مشرف یہ بتائیں، سڑکوں پہ آپ نے جو سوال کا دوسرا پوچھنا ہے اس کہ جواب بھی لے لیں. کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے پاناما کے اوپر بالکل ہمارا موقف میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو پہلے دن سے ہے کہ ہم بھرپور مذمت کریں گے، سڑکوں پر بھی جائیں گے اور جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی، ریلیز بھی نکالیں گے. کوئی ٹائم لائن ہے آپ کے پاس؟ ٹائم لائن آپ کو 2-4 دنوں میں مل جائے گا. 2-4 دنوں میں ٹائم لائن مل جائے گی. اچھا مشرف، یہ جو جسٹس وجی الدین صاحب نے کچھ باتیں جو اٹھا لی ہیں، لیکن باقی تو کیس چلنے پہ پتہ چلے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کوئی سیاسی اہمیت ہوگی جو آج انہوں نے کافی میرا خیال ہے سوال اٹھا لیے؟ دیکھیے، کیونکہ عمران خان صاحب بیان دے چکے ہیں کہ وہ جو بھی اس بینچ کا فیصلہ ہوگا ان کو تسلیم ہوگا، تو جو مین سٹریم سیاست ہے اس لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے جو زیادہ گہرا اور جو دلچسپ مسئلہ لگتا ہے وہ یہ کہ یہ جو اپیلیٹ سٹیٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور جو سپریم کورٹ کو انفیریئر کورٹ بنانے کی کوشش کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پہ میں حیران ہوں کہ زیادہ اس پر گفت و شنید مطلب مجھے کم از کم میں نے نہیں فالو کی. اور یہ کہ جب حالات اتنے خراب ہوں کہ عام آدمی بالکل توقع نہیں کرتا کہ کسی ڈسٹرکٹ یا سیشنز جج یا ایڈیشنل سیشنز جج وہاں سے ان کو انصاف ملے گا، تو پھر سپریم کورٹ بھی جو ہے اس کو بھی اپیلیٹ بنا دیا جائے، تو ایون سپریم کورٹ کے جو اس نوعیت کے کیسز ہیں ان کی بھی جو ٹائم لائن ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یعنی کہ جو خراب ایک روٹن ٹو دا کور سسٹم اور بھی زیادہ جو ہے اس سسٹم کو خراب کر دے گی. جہاں تک یہ کیس پہ ہم بات کریں، ابھی جسٹ ٹاکنگ فوکس کریں پاناما پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما سے ہٹ کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ بڑا خطرناک ہے. جی زاہد، یہ کدھر جائے گی بات؟ میں تو پھر جو جسٹس وجی الدین صاحب نے باتیں اٹھا دی ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب نے شروع میں تو بہت ویلکم کی ہے زور شور سے، لیکن 3 انہوں نے اہم نکات. ایک تو جسٹس ہانی صاحب کا جو بینچ سے ہٹنے کی بات ہے وہ تو معلوم نہیں کس وجہ سے ہو سکتا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ریکیوز کیا. وی ڈونٹ نو دی فیکٹس آن دیٹ، اس کا میں نہیں معلوم. ہاں بالکل، ابھی تو اس بات کو نہیں پتہ ہے، لیکن یہ شاید ہو سکتا ہے جس سے ابھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ ایک مسلم لیگ نواز کے سینیٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک جیسا آپ نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی واضح طور پہ نہیں آیا، لیکن اس کی جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ضرور ایک ایکسپلینیشن آنی چاہیے کہ کیوں نہیں وہ شامل ہے، کیونکہ ایک سوالیہ نشان رہے گا اس میں. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں، ایک یعنی سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے رہے، پہلے بھی اٹھتے رہے، اور جو ندیم افضل چند صاحب نے بات کی ہے کہ ایک تو ان کے ریزرویشنز ہمیشہ سے موجود رہے، تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی ایک دباؤ ہے. سپریم کورٹ کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے جو کہ جس کا ایک لوگوں کے ذہن میں ایک تحفظات جو موجود تھے اس کے حوالے سے، مختلف فیصلوں کے حوالے سے، وہ اب نہیں ہونے چاہیے. تو کیسے دکھائے؟ لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اس میں ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس نوعیت کا یہ کیس ہے یا پٹیشن ہے اس کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں. یہ تو بات کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ تو بڑی کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں واپس تو گفتگو جاری رکھتے ہیں. تحفظات تو آئے ہیں جو پہلے ابھی ہو چکا ہے، پچھلے مہینے ہو چکا ہے، تو اس کے ذہن میں تو یہ کہنا کہ جو ہے لوگوں کے جو تحفظات وہ غلط ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اسی
کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں گے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ کہ بہت سے سوالات اٹھیں گے، لیکن یہ کہ اب ججز پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان سوالات کو، تحفظات کو بھی دور کریں. لیکن جیسے ایک بات بہت اچھی کی چند صاحب نے کہ پی ایم ایل این کا ایک تھوڑا طریقہ کار بھی ہے اس حکومت کا، کہ جیسے جسٹس عیسیٰ کی ایک رپورٹ آئی ہے تو اب اس کے متعلق پبلک اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیا تھی پی ایم منسٹر کو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے حق میں آتی ہے، اور یہ جو پہلے بھی ریکارڈ رہا ہے تو وہ غلط نہیں لوگ کہتے ہیں. رپورٹ کو آنے نہیں دے مال ٹاؤن کی رپورٹ کو نہیں آنے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مال ٹاؤن اس کے بعد جو ہے یہ چیز ہوئی. اب مجھے بتائیے کہ اس کا واقعہ کسی اور حکومت کے اندر ہوتا ہے جو لاہور میں ہوا ہے مال ٹاؤن میں، تو آپ یہ بتائیے حکومت مئی 12 کا ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، مطلب ہر سال مئی 12 آتی ہے. 12 مئی کا تو یہ ایک ہو سکتی ہے کہ ایک پھر بھی کمیشن تو حکومت نے خود بنائی تھی، لیکن نا حکومت نے خود بنائی تھی. اس کا کیا ہوا رپورٹ کا؟ مطلب یہ کہ جس آرام سے وہ کھا گئے اس رپورٹ کو، تو اس کا تو ذکر بھی نہیں آتا ہے کہیں پہ. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 14 لوگ مرے ہیں، چاہے کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہیں، چاہے اس کے آپ جو ہے اس کے جو بھی خیالات قادری کے اس سے متفق ہیں یا نہیں. 14 آدمی تھے، انسان تھے، ان کا قتل ہوتا ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے. لیکن یہ بات تو ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کہ اب جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل کے اگر ہم کہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے تو کیا درست نہیں ہوگا؟ یہ بات جو ہے نسیم میری سمجھ میں تو یوں آتی ہے کہ مشروط طور پہ حکومت کے ہاتھ سے نکلا ہے. اگر پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیاں موجود ہیں وہ خم ٹھونک کے انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو حکومت کو آپ تنہا کر سکتے ہیں اور بہت جاندار میسج جو ہے ماسز کو جا سکتا ہے. اور کوئی دنیا میں ایسی عدالت نہیں ہوتی کہ جو رائے عامہ سے آنکھیں اور کان بند کر کے رکھے. چنانچہ یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے دنوں کے اندر پارلیمنٹ کے جو ریپرزینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رویہ ٹورڈز پاناما کیا رہتا ہے. مثلا پیپلز پارٹی بالکل واضح ہے، جس طرح چند صاحب نے کہا دو ٹوک کہ وہ تو سڑکوں پہ بھی نکلیں گے اس مسئلے کے لیے، اور پارلیمنٹ کے اندر تو پہلے ہی جوائنٹ اپوزیشن موجود ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ آئندہ ہفتے عشرے کے اندر دیکھ لیں گے کہ حکومت کا جواب آج کے تشکیل کردہ بینچ کے اوپر کیا ہے اور وہ کس طرح سوچتے ہیں. دیکھیے نا، اس لیے کہ جو لوگ میاں نواز شریف کی سیاست سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کے بادشاہ ہیں، حکمران ہوتے ہوئے بھی اور حکمرانی سے باہر ہوتے ہوئے بھی. اور ایک ایڈیشن بھی ہوا ہے گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کہ زرداری صاحب بھی پاکستان واپس آ کے تو وہ پالیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ان کیے ہوئے ہیں. چنانچہ اتنی جلدی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. دیکھیں نا، ایک تو یہ ابھی خبر آ گئی کہ جسٹس امیر مسلم ہانی صاحب نے خود درخواست دیکھ کے اپنے آپ کو بینچ سے ریکیوز کیا. تو ایک وہ جو بات اٹھائی تھی جسٹس وجی الدین صاحب نے وہ تو بڑی کلیئر ہو گئی. دوسرا میں پھر یہ کہوں گی چودھری صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں حکومت سے ہٹ کے بات چند صاحب اب تو سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ سڑکوں آپ لوگ مثلا پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آنے کا آپ کا مقصد کیا ہوگا، ذرا ناظرین کو بتائیے. دیکھیں جی، سپریم کورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ادارہ ہے، اور جس کسی کو یہ پارلیمنٹ میں کوشش کی گئی یہ مسئلہ حل کرنے کی، ایک جوائنٹ بنا کر ٹی او آرز اپوزیشن کی طرف سے گئے، لیکن حکومت کیونکہ پارلیمنٹ میں جواب دے نہیں اپنے آپ کو سمجھتی، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، اور سپریم کورٹ ہی میں سمجھتا ہوں تھرڈ امپائر کا کردار ادا کر سکتی ہے. سپریم کورٹ سے کوئی بہتر تھرڈ امپائر نہیں ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے انصاف ہو، لیکن ساتھ بہت سارے سوالیہ نشان بھی ہیں، آپ زیادہ نہ کھلوائیں.
نہیں میں تو چاہتی ہوں آپ بالکل بات وہی کہیں جو بات درست ہے اور جو تھوڑے دن صبر کر لینا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق کلیئر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں، چند صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت مایہ ناز وکیل ہیں پاکستان کے۔ شکریہ سلمان فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جسٹس وجی الدین صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، تو وہ فرما رہے تھے دو چیزیں انہوں نے کہی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے کیس کے لیے فل بینچ تشکیل دینا چاہیے تھا۔ یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں یہ تو ایک ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب کی، فل بینچ دیے گئے ہیں ماضی میں ترتیب، یعنی کہ تمام کورٹ نے بیٹھ کر معاملے کو سنا ہے، جہاں معاملہ اس نوعیت کا تھا کہ کوئی بنیادی قانونی سوال تھا جس کا فیصلہ چاہیے تھا۔ یہاں پہ اس مقدمے میں کوئی بنیادی قانونی سوال نہیں ہے، یہ مقدمہ شواہد کے بارے میں ہے، واقعات کے بارے میں ہے کہ کیا ہوا، اس میں کوئی بہت بڑا قانونی نقطہ شامل نہیں ہے اس مقدمے میں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو غالباً چیف جسٹس صاحب، ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس صاحب نے مناسب سمجھا کہ 5 ممبر بینچ ایک بہت بڑا بینچ تصور کیا جاتا ہے، صرف ایک واقعاتی معاملے کی تحقیق کے لیے انہوں نے مرتب کیا۔ وجی الدین صاحب کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اچھا یہ بتائیے گا سلمان کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24ویں جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے جس میں 184(3) کے تحت جو بھی کیسز ہوں اس میں اپیل کا حق دے دینا چاہیے، تو اس پہ وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا ایپیکس کورٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سٹیٹس کو، اور انہوں نے کہا یہ حکومت جو کر رہی ہے یہ بڑا غلط کر رہی ہے۔ یور ویوز آن دیٹ؟ دیکھیے یہ تو شاید ہو نہ سکے، کیونکہ سینٹ میں تو وہ اکثریت نہیں میسر جو چاہیے قائنی ترمیم کے لیے، لیکن اس کے برعکس دیکھیے یہ تمام معاملہ جو ہے اس میں جو ایک سوال اٹھتا ہے، اس طرف توجہ دلائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانبدار ہیں، کہ آج تک سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی سطح پہ کسی مقدمے کی ٹرائل نہیں کی۔ یہاں پر ایک واقعاتی معاملہ ہے، ایک دفاع کے لیے ایک موقف اپنایا گیا ہے، اس موقف کو اگر سپریم کورٹ نے ماننا ہے یا رد کرنا ہے، دونوں صورتوں میں ایک ٹرائل ہونا ضروری ہے، یعنی کہ گواہ پیش ہو، گواہوں پہ جرا ہو، ان کے بیان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ اب اگر ٹرائل ہوتی ہے سپریم کورٹ لیول پہ، اول تو ایسا ہوا نہیں کبھی پہلے، لیکن اگر ٹرائل ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے ہی کئی فیصلے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک اپیل ہر شہری کا، ہر فرد کا ایک بنیادی حق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عدالتی فیصلہ آئے اور اس کے بعد اور اپیل کا موقع نہ ہو۔ اگر ٹرائل سپریم کورٹ منعقد کرتی ہے تو پھر وہ فیصلے کہاں جائیں گے جہاں اپیل کے حق کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید یہ 24ویں ترمیم کے پیچھے یہ محرک ہو یہ بات، لیکن یہ بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر آپ مزید اپیل کے تابع کر دیتے ہیں تو اس سے اس بینچ کی حیثیت کم ہوتی ہے، اس کی کم ہوتی ہے، جو مقدمے کو پہلے سر دست جس نے سنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سنا جو جسٹس وجی الدین صاحب نے پروگرام کے شروع میں کچھ اپنے تحفظات پیش کیے تھے، اس میں دو تو بڑے کلیئر ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ فل بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس کی اپنی ثوابدید ہے، بہرحال انہوں نے ثوابدید استعمال نہیں کی، لیکن جیسے زاہد کہہ رہے تھے اور بھی پینلسٹ کے اس وقت سپریم کورٹ، اور یہ چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ ایک بہت اہم جو کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس پر وہ کیس اس کا سن رہی ہے، تو اٹ شوڈ بی سین ایز ڈوئنگ جسٹس آلسو۔ تو یہی اسی پر، اور جسٹس مسلم مہانی صاحب کے بارے میں کہہ دیں کہ انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات آ گئی ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے، جو اور 24ویں ترمیم کی بات ہے وہ تو بہرحال ابھی ہوئی نہیں، لیکن فی الوقت یہ نیا سال آپ کو مبارک ہو، اور کیس پرانا ہے لیکن اس کی ہیئرنگ شروع سے ہوگی 4 جنوری کو، اس پر پھر سب کی نظریں ہوں گی۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔